बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 24 अक्टूबर और जुमेरात की सपहर है और आज सुबह से लेके दोपहर तक 4 बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली के साथ ही पूरे निज़ाम की तब्दीली का अमल शुरू हो गया है। और ये निज़ाम की तब्दीली का अमल शायद इसलिए शुरू हो रहा है कि इस पूरे के पूरे निज़ाम की जो गारंटी थी वो काजी फाइज ईसा साहब थे, और ये नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन में प्लान तैयार किया था और जिसके नतीजे के अंदर आज से 2 साल पहले ये नून लीग की क़यादत ने बरमला पब्लिकली ये कहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन उसी वक्त होंगे। ये जब मामला जो है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का चल रहा था, ये उस वक्त की बात है। यहाँ पे निज़ाम में बैठे बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बड़े जिम्मेदार ओहदेदारान जो है कि हुकूमती ओहदेदारान और फिर सियासी जो ओहदेदारान थे, उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब तक चीफ जस्टिस है पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे, नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। और जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तब्दील होंगे, नए चीफ जस्टिस आएंगे, तो उसी वक्त फिर नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और फिर जो है कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू किया जाएगा। और इलेक्शन प्रोसेस शुरू करने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, उनके इंतखाबी निशान को, सियासी जमात को, सबको ख़त्म किया जाएगा और फिर इलेक्शन करवाए जाएंगे। और 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के बाद जो है वो एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पैकेज फ्रेमवर्क लाया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियां लाई जाएंगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हुए, काजी फाइज साहब ने मनसब संभाला सितंबर में। अक्टूबर में 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए और फिर उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ। और उस दौरान इंसानी हकूक की पामाली का एक तवील न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। और फिर इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन, उनकी जमात को तितर बितर करना, उसकी जमात में से नई जमातें निकालना, फिर इलेक्शन के दिनों के अंदर आके उनका इंतखाबी निशान लेना, और फिर ये सारे मामला जो है कि इलेक्शन से पहले फरवरी में इलेक्शन होना था और फिर आखिरी हफ्ते में जो है कि जनवरी के आखिरी दिनों के अंदर और फरवरी के पहले 3-4 दिनों के अंदर इमरान खान को यके बाद दीगरे 3 मुकदमात के अंदर कोई 30 साल के करीब मजमूई तौर के ऊपर सज़ा सुनाना और उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार कर लेना। ये वो सारे अवामिल थे जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा गया कि काजी फाइसा साहब जो है कि इस पूरे निज़ाम के गारंटर हैं। और फिर अभी भी आपको याद होगा कि मुसलसल ख्वाजा आसिफ साहब हों या दीगर जो नून लीग के अहम जिम्मेदारान हैं, वो भी ये समझते थे कि जब 25 अक्टूबर के बाद नए चीफ जस्टिस आएंगे और उस वक्त उनका ख्याल जो है जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफदार मखसूस नशिस्तों के मुकदमे के तनाजुर के अंदर कि फिर इनकी हुकूमत को ख़तरा होगा। फॉर्म 47 फॉर्म 45 खुल जाएंगे, इलेक्शन ऑडिट होगा, ये सारे के सारे घर चले जाएंगे, इनकी हुकूमत का धरन तख्ता होगा और ये जो एक निज़ाम कायम किया है फॉर्म 47 वाला, ये सारा का सारा तलपट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए काजी फाइसा को जो उस वक्त कि मज़ीद जो है कि जारी रहना चाहिए या इनको ऐसी ज़मानतें मिलनी चाहिए। तो ये इस सारे तनाजुर के अंदर वो जो लंदन प्लान का हिस्सा था, फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी अभी आपने देखा कि कितने वसी पैमाने के ऊपर आ रही थी, जिसमें मिलिट्री कोड ये वो सारा था। मौलाना फजल रहमान ने रेजिस्ट किया, पीटीआई ने रेजिस्ट किया, फिर नेगोशिएशंस हुई और फिर एक दरमियानी रास्ता जहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ विन विन पोजीशन 2-2 3-3 जो है कि हिस्से में रिलीफ या आप बेहतरी के इम्कानात जो हैं कि वो सबके सामने आए। इस सब के तनाजुर के अंदर जो है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह का नंबर था सीनियर 3 का, लेकिन आइन में तब्दीली की गई, यही अफरीदी साहब को बनाया गया। यही अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने के बाद हुकूमत की जो तवक्कुआत थी, 2 ही तवक्कुआत थी इस पूरे चौधरी निज़ामुद्दीन की कि यही अफरीदी कबूल नहीं करेंगे और हम अमीनुद्दीन को बना देंगे। ऐसा नहीं हुआ। फिर अगर यही अफरीदी बन जाएंगे तो सीनियर जो जजेस हैं जस्टिस मनदीप, जस्टिस मंसूर इस्तीफ़ा दे देंगे। उनके इस्तीफ़े के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस आयशा, जस्टिस अतर या दीगर जो जजेस हैं वो इस्तीफ़ा देंगे और हाई कोर्ट्स के अंदर भी एक इस्तीफ़ों की लाइन लगेगी। वैसा नहीं हुआ। जजेस ने फैसला किया कि वो निज़ाम के अंदर रह कर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। और फिर आज हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ यही अफरीदी साहब ने अपने तमाम कंसर्न क्वार्टर्स को बता दिया कि वो चीफ जस्टिस होंगे। मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब ने अपनी अदालतों में बैठकर ये पैगाम दे दिया कि हम इस्तीफ़े नहीं दे रहे। मामलात हुकूमत के बिल्कुल बरअक्स हो गए। फिर गुज़श्ता रोज़ एक और अहम चीज़ हुई, जस्टिस शेख अफरीदी ने तमाम अदालती अमले को, जो रजिस्ट्रार ब्रांच होती है, जुडिशल ब्रांच होती है, उनको बुला के उनको ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दे दी
کہ کیا کرنا ہے، اب کیا ہونا ہے، کیا مقدمات کی جس ترتیب سے جو ہے کہ ہیئرنگ ہوگی، اور خاص طور کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوں گے، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تشکیل ہونی ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جتنے کیسز ہیں ان کو مارک کرتے جائیں اور دیکھیں کہ جس کیس کے اندر بھی جو ہے کہ لیگیلٹی یا کانسٹیٹیوشنل کویسچن ریز کیا گیا تو ان کو الگ کریں، اور پھر ان کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہے کہ اس بینچ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب اس میں جو ہے کہ آج اسلام آباد میں جو ہے ایک شفا کیس تھا اسلام آباد کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں جسٹس شیعہ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، اور یہ بھی جب معاملہ آیا تو وہاں پر شاہد وحید صاحب جو ہیں جسٹس، انہوں نے کہا کہ اس میں تو آئین کے شق کی تشریح کا ایک معاملہ آتا ہے، اور یہ ایک آئین کا بنیادی حقوق اور اس میں حوالے سے اٹھایا گیا، یہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کیس بنتا ہے، اور یہ افریدی نے اس کو انڈورس کیا، انہوں نے کہا بالکل اس کے اندر یہ معاملہ ہے۔ تو گزشتہ روز انہوں نے پھر یہ بتایا کہ انہوں نے رجسٹرار کی متعلقہ برانچ کو جو ہے کہ ہدایات جاری کر دی ہیں اور پالیسی دے دیا کہ اس میں کیا کرنا ہے، اور اس کو جو ہے کہ مقدمات کے ساتھ ساتھ ان سب کو شفٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ابھی ایک بہت بڑا جو ہے بلک کیسز کا، کیونکہ ہر سپریم کورٹ میں کیس وہی آتا ہے جس کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشنل لیگل پوائنٹس ہوتے ہیں اور ان کو ریز کیا جاتا ہے اور اس کی تشریح سپریم کورٹ کر کے فیصلے کرتی ہے، اپیلیں نپٹاتی ہیں۔ تو یہ تو آپ کے آلموسٹ سارے کیسز جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف چلے جائیں گے تو 5 رکنی بینچ کیا کرے گا، اور باقی ساری عدالت جو ہے وہ کیا کرے گی۔ یہ ایک بہت بڑا قانونی، آئینی اور عدالتی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی خود بخود افیدیت ختم ہو جائے گی۔ اسی تناظر میں آج ایک اور جو ہے کہ افراسیاب خٹک صاحب، انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی دائر کر دیا، اور انہوں نے جو نقطہ اٹھایا وہ یہ اٹھایا ہے کہ اگر جو ممبران ہیں وہ دباؤ کے تحت ووٹ دے رہے ہیں، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ایسے شواہد سامنے آ رہے ہیں، تو پھر ایسی آئینی ترمیم کی حیثیت کیا ہوگی۔ تو یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، اس کے اوپر انہوں نے پٹیشن فائل کی۔ باقی 3 معاملات جو ہیں کہ جو پہیہ گھوم گیا اور تبدیلی کے آثار جو نظر آ رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ نے جو 1 مہینہ پہلے 23 ستمبر کو جسٹس قاضی فائز صاحب کو خط لکھا تھا چیف جسٹس کو، جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی کی تشکیل تھی صدارتی حکم نامے کے بعد، جس کو تبدیل کیا گیا، اور پھر منصور شاہ صاحب اس میں نہیں بیٹھے، اور اس کے باوجود اس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور ان کا نقطہ نظر میٹنگ کے منٹس میں بھی نہیں لایا گیا، اور بینچ بھی بنائے گئے، اور پھر بینچ بھی جو ہے ٹوٹ گیا، لیکن ٹوٹے ہوئے بینچوں کے فیصلے دیے گئے اور پھر ان کو کیا گیا۔ یہ ساری اب آپ کی چیزیں علم میں ہم بار بار ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں منصور شاہ صاحب نے گزشتہ روز 23 اکتوبر کو ایک بار پھر چیف جسٹس اور چیئرمین پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کو خط لکھا اور کہا کہ وہ اس کمیٹی میں اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ فل کورٹ بٹھا کر اس بنیادی نقطے کو حل نہ کیا جائے۔ اور ہم بار بار آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوئی بھی چیف جسٹس آئے گا، یہ افریدی صاحب ہو، منصور علی شاہ ہو، منیب اختر ہو، تو سب سے پہلا اس کے سامنے جو ایشو کھڑا ہوگا وہ یہی ہوگا۔ اور ابھی بھی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ وہ اس کمیٹی میں اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ فل کورٹ بٹھا کر اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا۔ تو وہ فل کورٹ بیٹھے گی تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ دوسرا، بشرا بی بی اور عمران خان کے بارے میں، جن کا نام لینا ٹی وی چینلز کی اوپر پابندی تھی، اور جن کی پچھلے ایک مہینے سے جو ہے کہ درخواستیں پینڈنگ ہے، کبھی جج صاحب بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، کبھی جج صاحب جو ہے کہ وہ فوتگی ہو جاتی ہے، اور پورے کی پوری کل آپ نے دیکھا کہ 4-5 عدالتوں میں گئے اور سب کے سب ججز جو ہیں کہ وہ وقت سے پہلے ہی اپنی عدالتوں سے اٹھ کر چلے گئے تھے، وہ صورتحال تھی۔ اور آج جو ہے کہ بشرا بی بی کی نہ صرف رہائی ہو جاتی ہے بلکہ عمران خان سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور وہاں پر جو ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے کہ وہ حکم دیتی ہے کہ جناب اگر آپ عمران خان سے نہیں ملاقات کروا سکتے اور آپ پابندی بے پابندی لگائے رکھیں گے عدالتی احکامات کے باوجود، تو پھر 3 بجے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے، اور اگر پیش نہیں کیا جائے گا تو پھر کل صبح آپ اس کی تمام جسٹیفیکیشن اور ریزنز لے کر آئیں، اور پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے۔ تو یہ چیز کے بعد جو ہے کہ حکومت کی طرف سے، ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے جو ہے کہ وہ اس پہ جو ہے کہ وہ اختلاف کیا گیا اور کہا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ویڈیو لنک پہ ملاقات کروا دیں وکلا کی، یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر کسی ملزم کے اس کے وکلا کو ملنے ہی نہ دیا جائے اور کیسز جو ہیں کہ تیزی کے ساتھ عدالتوں میں چل رہے ہوں، ایسے نہیں چلنے دیں گے۔ تو پھر یہ ویڈیو لنک بھی حکومت کے تو اس وقت پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے کہ عمران خان کی دوبارہ ویڈیو لنک کے اوپر وکلا سے ملاقات، اس کے اندر تو گفتگو بھی ہوگی اور گفتگو ریکارڈ ہوگی، وہ اگر دنیا میں چلی گئی تو پھر تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی ان کی۔ اس لیے پھر 3 بجے کا وقت دیا گیا، اور پھر خود ہی جو ہے کہ جنہوں نے ملاقات پہ پابندی عائد کی تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، وکلا کو آج ہی جو ہے ڈیالہ جیل ہم 3 بجے ملاقات کے لیے لے کے جائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین اور فیصل چودھری کا یہ طے ہوا کہ وہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو وہ اڈیالہ جیل روانہ ہو چکے ہیں،
اور وہاں سے ملاقات ہوتی ہے، کیا چیزیں آتی ہیں، وہ بھی سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا عامر فاروق صاحب نے جو نورین خان جو ہمشیرہ تھی ان کی ملاقات کے حوالے سے انہوں نے بھی حکم دے دیا کہ 26 اکتوبر کو ان کی ملاقات کروائی جائے۔ اور تیسری اہم ڈیولپمنٹ جو ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر وہ یہ تھی کہ توشہ خانہ 1 کیس جس میں عمران خان کی سزا مطلب ہوئی تھی، ہمایوں دلاور نے جس میں سزا دی تھی سب سے پہلا کیس، اس کی مرکزی اپیل جو ہے وہ بھی 29 اکتوبر کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ساری کی ساری آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ ابھی قاضی فائز صاحب نے سپریم کورٹ سے رخصت نہیں ہوئے، ابھی صرف یہ طے ہو گیا کہ جناب وہ ختم ہو رہے ہیں، ان کا شیڈول طے ہو گیا جانے کا، یہی افریدی صاحب کا نام اناؤنس ہو گیا، نوٹیفیکیشن ہو گیا، انہوں نے صرف عدالتی عملے کو بلا کر اپنے پالیسی ڈائریکشن جاری کیے، اس کے اثرات نیچے تک آپ کو فیل ہو رہے ہیں۔ اور یہ جس دن یہ افریدی صاحب حلف اٹھا کر سپریم کورٹ آئیں گے، سب سے پہلا ان کے سامنے جو ہے چیلنج بھی اور سب سے پہلا ان کے سامنے مدعا جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ بھی خط اور 23 ستمبر کا خط اور جسٹس منیر کے وہ خطوط جو 5 رکنی بینچ سے متعلق تھے اور جو فیصلہ دیا گیا جس میں 63A کی تشریح کی گئی اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ تمام کے تمام ووٹ کاؤنٹ ہوئے جو ابھی قومی اسمبلی کے اندر آئینی ترمیم ہوئی۔ اب یہ سارے معاملات جو ہے کہ فل کورٹ کے سامنے آئیں گے اور پھر اس کے اندر اگر 12 یا 13 ججز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب ایک تو رولز میں یہ جو سب کچھ کیا گیا یہ غلط ہوا، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ جو بنیادی نکات ہیں جو کانسٹیٹیوشنل لیگل نکات ہیں اس کے اوپر فل کورٹ بیٹھنی چاہیے کہ یہ جو انٹرونشن ہے بیرونی اور جو بینچز کی تشکیل ہے، اور آج بھی جسٹس جے افریدی کے ریمارکس جس میں انہوں نے اس شفا کے کیس کو ایگری کیا کہ یہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نئے آنے والے چیف جسٹس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے زیادہ سے زیادہ کیسز جو ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بنتے ہیں، تو پھر تو باقی تو 17 ججز 5 ججز اگر ادھر ہوتے ہیں تو باقی تو 12 ججز جو ہیں کہ وہ تو بالکل فری ہوں گے، ان کے پاس تو کوئی کیس ہی نہیں ہوگا، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ وہ سب سے بڑا نقطہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر کانسٹیٹیوشنل بینچ اور بیرونی انٹرونشن اور یہ جو سارے معاملات ہیں یہ خطرے میں دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ جیسے ہی چیزیں چینج ہوں گی، فیصلہ ہوگا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ خود بخود نیچے آپ کو ہائی کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر کیسی تبدیلی نظر آتی ہے، اور یہی تبدیلی اس نظام کی، اس ظلم جبر اور انسانی حقوق کی پامالی کے جو نظام کی یہ خاتمے کی جو ہے کہ وہ ان کے تابوت میں آخری کیل ہوگا۔ اور اسی لیے اس پورے نظام کو بچانے کے لیے چودھری نظام دین بھی اور ان کی جو سہولت کار اور ان کی جو آگے فرنٹ سیاسی جماعتیں ان کا فرنٹ کردار ادا کر رہی تھی، وہ سب کے سب جو ہے کہ اسی لیے اتنا زور لگا رہے تھے کہ اس نظام کو بچانے کے لیے کسی طرح سے قاضی فائز صاحب کو آگے لے جایا جائے۔ لیکن سب سے بڑی کامیابی اس آئینی ترامیم کے اندر کوئی ہو یا نہ ہو، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن نہ ہونا اور ملٹری کورٹس اور اس سے متعلق جتنی بھی جو ترامیم تھی وہ آج آپ کو یا اگلے 2-4 دنوں کے اندر فیل ہوگا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسی وجہ سے اب آپ کو پاکستان کے اندر اور اس نظام کے اندر تبدیلی نظر آئے گی۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔